أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह अश-शु'रा का ये 5वां रुकू है जिसकी अभी आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू की आयतों का सिलसिला शुरू हो रहा है आयत नंबर 69 से और खत्म हो रहा है आयत नंबर 104 पर। इस तरह से जुमला ये 35 आयतों पर मुश्तमिल रुकू है जिसमें कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और उसके मान बाद फौरन ही आखिरत का तज़किरा आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस तज़किरे से पहले आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा गुजर चुका है और जैसे कि ये बात मैं आपकी खिदमत में शुरू ही में रख चुका हूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह अश-शु'रा में इस हकीकत को उजागर किया है, इस बात को बयान फरमाया कि जब नसीहत का सामान बंदे के पास पहुंचता है तो इंसानों के दो तबके होते हैं, बंदों के दो ग्रुप होते हैं या उनकी दो नौइयतें होती हैं। उसमें से एक तो वो जो अल्लाह ताला की इन नसीहतों को मानते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, और दूसरी किस्म उन इंसानों की होती है जो मजाक उड़ाते हैं, जिंदगी समझते हैं, गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि वमा यातिहिम मिन ज़िक्रिन मिन अर्रहमान मुहद्दिसिन
इल्ला कानू अन्हु मुरिदीन, ऐसा शुरू से होता आया कि परवरदिगार के पास से जब कभी और रहमान के पास से जब कभी तज़किरा पहुंचा, नसीहत का सामान पहुंचा, अल्लाह का कलाम पहुंचा और रसूल का उसवा पहुंचा, तो बहुत सारे लोगों ने उसको दिल्लगी समझा, उसको खातिर में न लाया, वो अहमियत नहीं दी जो अहमियत देनी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसका नतीजा बहुत बुरा बरामद हुआ, इस गफलत का नतीजा बहुत बुरा बरामद हुआ, और जिन लोगों ने गफलत का मुजाहरा किया उन्हें इस नादानी का खुमियाजा भुगतना पड़ा। जब अल्लाह ताला के दीन की कोई दुहाई दे और जब कोई परवरदिगार आलम की जानिब दावत दे तो इंसान को बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। कभी उसको, जिसको हम आम इस्तिलाह में कहते हैं, लाइट ले लेना, हल्का ले लेना, अहमियत न देना, कभी ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने तज़किरा शुरू किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम का कि आपने फिरौन के सामने दावत हक, फिरौन ने उसको बहुत ज्यादा अहमियत न दी और अहमियत न देने की वजह से फिरौन का नतीजा जो बरामद हुआ वो ये कि उसको अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया, कहीं का नहीं रहा। इस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमा रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये तज़किरा बहुत चौंका देने वाला है, गैर मामूली अहम है। हमारी जिंदगियों से उसका इतना वास्त ताल्लुक है, गहरा ताल्लुक है कि गैर मामूली तब्दीली वाक़ई हो अगर लोग इन आयात पर गौर करें। लेकिन आम तौर पर कुरान मजीद में जो वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान फरमाए उनके सिलसिले में हमारा रवैया ये है कि नाऊज़ु बिल्लाह ऐसे जैसे अफसाने बस सुन लिया, दाद दे दी, गुजर गए, लेकिन ये कुरान मजीद का मकसद नहीं है वाक़यात को बयान करने का। इन वाक़यात को बयान करने के पीछे जो असल मकसद है वो ये कि इंसान इस आईने में अपने सराफा को देखे कि मैं किस रविश पर चल रहा हूँ, उसवे इब्राहीम पर हूँ या फिर ये कि उनके मुखालिफीन और मुनकरीन का जो रास्ता था उस पर चल रहा हूँ। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा आया, अब जरा गौर करें कि बहुत ही एक अहम नुक्ता है जिस नुक्ते तक धीरे धीरे ये आयतें हमको पहुंचाएंगी और उसके बाद फिर आखिरत का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। आगाज फरमाया वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, और इंसानों के सामने, इनके सामने ए नबी आप तिलावत करें और पढ़कर सुना दें क्या नबअ इब्राहीम, इब्राहीम के वाक़ये को भी, इब्राहीम की खबर को भी, इत्तला को भी आप लोगों के सामने पेश कर दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़ये का जो जुज़ या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का, हयात तय्यबा का जो हिस्सा यहाँ पर आ रहा है, उसका आगाज अल्लाह ताला ने किया इज़ क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून, जबकि कहा हज़रत इब्राहीम ने अपने वालिद से और अपनी कौम से मा तअबुदून, तुम क्या पूज रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, क्या शिरक कर रहे हो तुम। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत का हिस्सा है, एक खास हिस्सा जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ तज़किरा फरमाया। और दीगर मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से के बहुत से अज्जा हैं जिनका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। सूरह बकरा में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, सूरह आले इमरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, सूरह अल-अनआम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है और सूरह अल-आराफ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। तकरीबन 70 मकामात हैं जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान पाक में तज़किरा आया है। शायद 69 एक कम 70 मकामात ऐसे हैं जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अजीब व गरीब पैगाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी वो बंदगी का पैगाम देती है, अल्लाह की इताअत, अल्लाह ताला की इबादत, यकसू होकर अपने मौला के लिए एक बंदा कैसे हो सकता है। और उस अदा को अल्लाह ताला ने इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि इरशाद फरमाया वत्तखज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला,
کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. خلیل کا لفظ ارشاد فرمایا جو بڑے گہرے معنوں میں آتا ہے. عام دوستی کے لیے خلیل کا لفظ نہیں آتا، صدیق کا لفظ آتا ہے. اور جو مکمل اطاعت فرما برداری اور مکمل ایک اپنے آپ کو فنا کر دینا، فنا فی اللہ جس کو کہتے ہیں، وہ کیفیت کے اظہار کو اللہ تعالیٰ نے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کے اسوے کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے. اور کہیں اماماً للناس ارشاد فرمایا کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنوب عراق میں آنکھیں کھولی. اس وقت ستاروں کی پرستش ہوتی تھی اور ستاروں کی پرستش کے ساتھ ساتھ ستاروں کے نمائندے یا ان کا امیج سمجھ لیجیے آپ لکڑی کے بتوں سے بنایا جاتا تھا اور لکڑی کے بتوں کی عبادت ہوتی تھی. اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ بڑے ماہر قسم کے کاریگر تھے اور لکڑیوں سے بہت ہی بہترین قسم کے بت بناتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے دیکھا کہ والد صاحب بت تراشتے ہیں. جو بت جس کی ناک خراب ہوگی، آنکھ خراب ہوگی، اس کو توڑ کے پھینک دیا، اور جو ٹھیک ٹھاک بنا اس کی اچھی قیمت لگا کے بازار میں بیچ دیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن میں سوچتے تھے کہ کیا جھگڑا ہے، کیا معاملہ ہے، کیسے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں. پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر ارشاد فرمایا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوتے چلے گئے، شرک سے بیزارگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزارگی کا اظہار کیا تو لوگوں کے اندر وہی بے حسی تھی جو عام طور پر شرک کرنے والوں کے اندر ہوتی ہے، اور جس کا میں نے بھی اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ کے پاس سے احکام آ جائیں، ہدایت کا سامان آ جائے، نصیحت آ جائے، موعظت آ جائے، تو پھر اس کے ریئیکشن میں انسان کے اندر بے حسی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. لیکن یہی بے حسی کا مظاہرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کر رہی ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، اپنے والد سے بھی خطاب کیا، کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ سب سے پہلے اصلاح کا جو مرکز ہے وہ انسان کا خود اپنا گھر ہے، کنبہ ہے. اپنے رشتہ دار وہاں سے کام شروع کرنا چاہیے. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی اعزاء کو فراموش کرتے ہوئے انسان کہیں اور کسی اور کو مرکز بنائے اور کسی اور کی اصلاح کی کوشش کرے تو یہ کام مقبول نہیں ہو پاتا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بھی کہا اور اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا، اور بعض لوگوں نے یہاں کوشش کی بھی ابھی ہی کا ترجمہ کرنے کی کہ انہوں نے اپنے چچا سے کہا. کیوں؟ آزر جن کے سلسلے میں بہت سی تفصیل ابھی آگے آ رہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لقب ہے، ان کے بارے میں بعض مفسرین کو یہ ہوا کہ چچا ثابت کر دیں. کیوں چچا ثابت کر دیں؟ اس کے پیچھے ایک حکمت عملی ہے، اس کا تذکرہ میں یہاں پہ حذف کرتا ہوں. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عمل کا لفظ عربی میں چچا کے لیے ہے، وہ چھوڑ کر ابن کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ کیوں استعمال کیا؟ تو لوگوں نے ایک دو نظیریں پیش کی، ایک دو عربی کے ایسے مقامات پیش کیے جس میں چچا کو ابھی کہہ کے مخاطب کیا ہو کسی عرب نے. وہ تو عرب میں کیا، ہم بھی ہندوستان میں اپنے چچا کو چھوٹے ابو بڑے ابو کہہ لیتے ہیں، ان سے کیا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ جب فارم بھرنے کا مسئلہ آئے تو جہاں والد کا نام لکھنا ہے وہاں چچا کا نام کوئی نہیں لکھتا. سنجیدہ مقامات پر یہ نہیں کیا جاتا. پکارنے میں ایک الگ بات ہے، ہماری محبت کے والد وغیرہ سے پکار لیا جاتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ابھی یہ آزر کہہ رہا ہے کہ ان کے والد آزر تھے، تو لازمی بات ہے وہاں آپ ابن کا ترجمہ امن سے کرنا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو عربی تو نہیں سکھانا ہے. ذرا آپ سوچ لیں، ہم کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لفظ عام چچا کا لفظ نہیں معلوم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ ابن کا لفظ استعمال کیا ہے.
یہ غلط، اس طرح سے تو آپ ہر لفظ کو توڑ مروڑ کے پیش کریں گے، ہر لفظ کی ایک نئی تشریح کی جائے گی، ہر لفظ کا ایک نیا ترجمہ کیا جائے گا، لہذا یہ ذہن قبول نہیں کرتا، ہرگز قبول نہیں کرتا کہ اپن کا ترجمہ ہم چچا سے کریں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اسلام پر نہیں تھے، پوری تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف رہے۔ ان کا لقب اعظم قرآن مجید نے بیان کیا، تورات میں تعارف ان کا نام آیا ہے، وہ ان کا اپنا نام تھا اور اعظم لقب تھا، اور اعظم کے معنی ہوتے ہیں بڑے پجاری کے، اور قرآن مجید نے بری شخصیتوں کو ان کا نام لے کر کبھی یاد نہیں کیا۔ ابھی پچھلی آیتوں میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت جو فرعون تھا وہ رامیس ثانی تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا نام، اس کا لقب تھا فرعون، ٹائٹل تھا، نام نہیں تھا۔ جو اس حکومت پہ بیٹھتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، اس کا نام رامیس ثانی تھا، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مارا گیا سمندر میں ڈوب کر، اس کا نام منفتح تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ منفتح کا تذکرہ کیا نہ رامیس کا تذکرہ کیا، فرعون 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 فرمایا۔ اور بیشتر مقامات پر آپ دیکھیں گے ابلیس کا نام بھی نہیں لیا گیا، شیطان شیطان کہا گیا، شیطان کی ٹائٹل ہے، لقب ہے، بڑا نافرمان شیطان کے معنی، بہت بڑا باغی۔ اور اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا سب سے زیادہ دشمن رہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی، اس میں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب ٹائٹل تھا، لقب تھا، نام نہیں تھا، نام تو عبد الشمس وغیرہ کچھ تھا ان کا۔ تو برے لوگوں کا تذکرہ جب کیا گیا تو اکثر و بیشتر قرآن پاک میں ٹائٹل لیا گیا ہے، جس لقب سے وہ مشہور رہے۔ کسی بھی لقب سے انسان مشہور ہو جاتا ہے، اور اس لقب کا تذکرہ کرنا یہ کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کے درباریوں میں ایک حامان کا نام ذکر فرمایا۔ حامان کا نام ذکر فرمایا تو بائبل والے اور تورات والے بہت پریشان ہوئے کہ درباریوں میں حامان نامی کوئی شخص تو نہیں تھا، اب لسٹ تو ہے نہیں اٹینڈنس کا رجسٹر کہ اس میں نام ملتا، لہذا انہوں نے کہا حامان نام کا تو کوئی درباری نہیں تھا۔ لیکن موجودہ دور کی تحقیقات سے ثابت ہوا کہ قبطی زبان میں جو فرعون کی لینگویج ہے، قبطی زبان میں انجینئر کو حامان کہتے تھے، اور وہ فرعون کے دربار کا سرکاری انجینئر تھا، جس سے اس نے کہا تھا کہ بڑے بڑے احرام بناؤ، میں خدا کو جھانکنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ لقب تھا اس کا، اللہ تعالیٰ نے لقب بیان فرمایا۔ ایسے ہی آزر بڑے پجاری کے معنوں میں تحقیق کی گئی اور بتایا گیا کہ اس کا مفہوم یہی ہے، اور وہ بڑا پجاری کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، اسی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ فدان کا علاقہ، یہ عراق کی پرانی ایک تہذیب تھی جس کو کلدان کہتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ علاقے پھیلے ہوئے پہلے ایک تہذیب کے نام پر جانے جاتے تھے، اودھ کی تہذیب آپ نے سنا ہوگا، دکن کی تہذیب، اسی طرح ایک تہذیب تھی، اس کا نام کلدان تھا، اور اس کے ایک علاقے فدان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ستاروں کی پرستش تھی، اور ستاروں کے لیے امیج بنائے جاتے تھے، خاکے اور نمونے بنائے جاتے تھے لکڑیوں کے بتوں کے، لہذا وہ بتوں کی پھر پوجا ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھلی ان بتوں کی پوجا سے بیزارگی کا اظہار کیا، پھر ذرا سا بڑے ہوئے اور سن شعور کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سفر، علمی سفر کہہ لیجیے، اعتقادی سفر، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں تذکرہ فرمایا کہ ستارے کو دیکھا تو سوچا خدا بننے کے قابل ہے، جب ستارہ مان پڑ گیا تو چاند کے سلسلے میں سوچا کہ کیا خدا بننے کے قابل ہے، اور جب سورج نکل آیا اور چاند غائب ہو گیا تو سورج کے بارے میں سوچا کیا یہ خدا بننے کے قابل ہے، لیکن جب شام میں سورج بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان ساروں میں خدا بننے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اور کوئی صفت نہیں ہے، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں یکسو ہو کر اپنے اس خالق و مالک کو پکاروں گا جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا، چاند و ستاروں کو پیدا کیا، اور میں شرک سے بیزار ہوں۔
اسی بیزارگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، کن چیزوں کو پوچھتے ہو تم، ان کی کیا حقیقت ہے، ذرا اس پر روشنی تو ڈالو۔ قالوا نعبد اصناما فنظلها عاکفین، کہا یہ بت ہے، ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں، فنظلها عاکفین، اور ہم اس سے چمٹے رہیں گے، ہم اس سے لگے رہیں گے، اس کو ہم لازم پکڑے رہیں گے، اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو، نظر و نیاز کرتے ہو اور ان سے دعائیں کرتے ہو، تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ سننے کی صلاحیت ان سے تو بیل بکری بہتر ہے جو بہرحال سننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ينفعونكم او يضرون، اور آگے بڑھو، کیا تم کو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، کیا تم کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا یہ ساری علمی باتیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر مختصر جواب یہ ہے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایسا ہی کرتا ہوا پایا لہذا ہم یہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ہے دیکھیے اہل شرک اور اہل ایمان میں بین فرق۔ آپ اہل ایمان چاہے جتنا بیچارہ عملی اعتبار سے بدکار ہو جائے، گناہگار ہو جائے، جب آپ اس کو سمجھائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، اللہ کا حکم تو ہے میرے سے غلطی ہو رہی ہے، مولا کا حکم تو ہے لیکن میرے سے غلطی ہو رہی ہے۔ لیکن جب ایمان نہیں ہوتا انسان کے اندر، کفر میں پڑا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابا کرتے تھے، دادا کرتے تھے، یہ ہمارا پرانا کلچر ہے، یہ ہمارا پرانا مذہب ہے، یہ اس علاقے کا کلچر ہے، ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسا جواب ہے جس پر خود وہ مطمئن نہیں تھے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون، تو ذرا اور کرو جن کی تم پوجا کر رہے ہو اور تمہارے آبا و اجداد پرانے باپ دادا جن کی پوجا کریں، ان کی کیا حقیقت ہے، ذرا اس پہ غور کرو۔ اور اس غور کرنے کے لیے میں ایک نقطہ تم کو دیتا ہوں، ایک نسخہ دیتا ہوں، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں ان سے دشمنی مول لیتا ہوں، میں ان سے دشمنی مول لیتا ہوں، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے ذرا مجھے بتاؤ، میرا کیا نقصان کر لیں گے، میں ان کی مخالفت کر رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ بیکار ہے، ان کو پھینک دو، توڑ دو، ٹکڑے کر دو۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عَدُوٌّ لِّي، دشمن ہے، اور دشمنی کا تقاضا یہ ہے کہ جنگ ہو، لڑائی ہو، اور جب جنگ ہو تو لازمی بات ہے اگر وہ طاقتور ہے تو ان کو غالب آنا چاہیے، مجھے دب جانا چاہیے۔ اگر دشمنی ہے اور جنگ ہو رہی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے نقصان پہنچائے، کہیں کا نہ رکھیں۔ سارے انبیاء علیہ السلام و تسلیم نے اس طرح کی بات کہی اور یہ کہا کہ دیکھو چیلنج کرتے ہیں ان بتوں کو، ان سارے مشرکانہ مظاہر کو کہ ان کے اندر اگر ذرہ اور صلاحیت ہے تو یہ مجھے نقصان پہنچا لے، میں کھلا اس کے خلاف اعلان بغاوت کر رہا ہوں، یہ کیا کر سکتے ہیں ذرا کر لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے بات کہلوائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی الا رب العالمین، کہا میں تو ایک ہی سے دوستی رکھتا ہوں، ایک ہی سے نصرت اور مدد اور حمایت کی امید ہے، اور وہ ہے رب العالمین، پروردگار جس نے پیدا کیا، الذی خلقنی فهو یہدین، اور نہ صرف یہ پیدا کیا بلکہ وہ ہدایت کا سامان بھی کرتا ہے۔ الذی خلقنی فهو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور جو مجھے ہدایت دے رہا ہے، یہ ہدایت دے رہا ہے، اس لیے تو ہم ایک سمپل سا ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ تو اس کا مفہوم بہت ہی زبردست ہے۔ دیکھیے ہدایت دینے میں دونوں طرح کی ہدایت آ جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت جبلی، یعنی جو مخلوق جس صنف میں جس قسم کی پیدا ہوئی تو اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کی جو صلاحیت ملتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے تعبیر فرمایا۔ مثلا شہد کی مکھی، اس کا جبلی تقاضا یہ ہے، اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ پھولوں تک سفر کرے اور پھولوں پر جا کر بیٹھے اور ان کا رس چوسے، اور اس کے بعد سے ان کو اپنے پیٹ میں شہد سے تبدیل کرے، وہ پھر اپنے چھتے کی طرف واپس آئے اور اس کے بعد شہد کو واپس کر دے، اس میں سیو کر دے، اپنے لیے وہ جتھا بنائے۔ یہ پوری اس کی فطرت اس سے تقاضا کرتی ہے، یہ پوری صلاحیت جو ایک
انسانی فیکٹری اس خوبصورتی اور حسن کے ساتھ انجام نہیں دے سکتی، وہ کیڑا انجام دیتا ہے، وہ چھوٹی سی مکھی انجام دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی، کس نے اس کو ٹرین کیا، کس نے اس کو سمجھایا کہ پھولوں میں کس طرح سلیکشن ہونا چاہیے، پھول کی کس مقام پر بیٹھنا چاہیے، کتنا رس اس کا چوسنا چاہیے، کس نے اس کو ہدایت دی؟ اور یہی نہیں بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ صحیح پھولوں کی تلاش میں 4 کلومیٹر دور جائے، 4 کلومیٹر دور جائے۔ اب آپ سوچئے ذرہ برابر سا کیڑا فضا میں اڑتا ہوا 4 کلومیٹر دور جا رہا ہے، لیکن اپنا کام کرنے کے بعد پھر وہ بھٹکتا نہیں، وہ سامنے کیوں نہیں چلا جاتا ہے، وہ دائیں بائیں غلط کیوں نہیں چلا جاتا ہے، وہ اڑ کر واپس اپنے جتھے کی طرف کیسے آتا ہے؟ کس نے یہ صلاحیت دی؟ یہ صلاحیت اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت جبلی کہا۔ یہی مفسرین نے فرمایا کہ ذرا غور کرو، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ایک بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، اس دنیا میں آنے کے بعد کتنے گھنٹے کی اس کو ٹریننگ دی گئی، جس کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ میری غذا مجھے کہاں ملنی ہے، اس کو کیسے معلوم ہو گیا کہ فیڈنگ ایسے ہوتی ہے، ایسے دودھ حاصل کیا جاتا ہے، ایسے چوسا جاتا ہے، کس نے اس کی تربیت دی؟ سوائے رب العالمین کے جس نے پیدا کیا، اسی نے اس کو 1 گھنٹے کے اندر یہ سلیقہ دے دیا کہ تم اپنی غذا اس طرح حاصل کرو، اور 6 مہینے نہیں ہوئے کہ اس نے اس کو یہ ہدایت دے دی کہ پلٹنے کی کوشش کرو، اور بھی 7واں 8واں مہینہ نہیں کہ اس نے اس کو ہدایت دے دی کہ اٹھنے کی کوشش کرو، کھڑے ہونے کی کوشش کرو، گر کے کھڑے ہو جاؤ، تم چوڑے کھا کے بھاگنے کی کوشش کرو۔ یہ دین کا ترجمہ کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا ساری زندگی مخلوق کی جو ہے اور تقاضوں کو پورا کرنے کی جو صلاحیت وہ سب جو پروردگار کی جانب سے ملتی ہے ہدایت جبلی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اور اعلیٰ معیار کی ہدایت جس کو ہدایت روحانی کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ وہ پیدا کرنے کے بعد انسان کو گمراہ نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ انسان غیر اللہ کا ہو کر رہ جائے، اسی لیے اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اسی لیے اس نے اپنے رسولوں کو بھیجا، اسی لیے اس نے کتابیں نازل کی، اسی لیے اس نے قیامت تک کا یہ انتظام کر دیا کہ انسان کو سچائی کی طرف بلانے والے وہ بلاتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا بھی انتظام کر دیا جو دینی ہدایت ہے، جو روح کی ہدایت ہے۔ ان دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ پروردگار نے پیدا بھی کیا مجھے اور پھر مجھے جینے کا سلیقہ بھی دیا، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور 2 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو رزق ملتا ہے، انسان بظاہر یہ سمجھتا ہے میری محنت کا نتیجہ ہے، مہینہ بھر میں نے محنت کی، تنخواہ مل گئی، کھانے پینے کی چیزیں خریدی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے کہ تمہاری خریدی ہوئی اشیاء پڑی رہ جائے گی، تم ایک دانہ نہیں کھا سکو گے، جب تک کہ میرا حکم نہ ہو تم نہیں کھا سکتے۔ اس کے لیے ایک عجیب و غریب واقعہ ہمارے ساتھیوں نے تذکرہ کیا، ایک عجیب و غریب واقعہ تذکرہ کیا کہ ایک صاحب تندرست توانا، ان کو خواہش ہوئی بریانی کھانے کی، لہٰذا انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ مجھے بہت جی چاہ رہا ہے بریانی کھانے کا۔ اب اس کے لیے وہ بازار گئے، انہوں نے شاپنگ کی، اچھا سا چاول خریدا، باسمتی گوشت خریدا، مسالے خریدے، اور اس کے بعد سے وہ سارا سامان لایا، سارا سامان لا کر دیا اور بریانی پکنی شروع ہوئی تو اچانک سلنڈر ہاتھ دے دیا، گیس سلنڈر ختم ہو گیا، اور دوڑ کے انہوں نے بلیک سلنڈر خرید کر لا کر بریانی پکوائی، اور بریانی پکانے کے بعد انہوں نے کہا میں ابھی 10 منٹ میں کھانے کے لیے آتا ہوں۔ اس کے بعد غسل کرنے گئے، واپس آ کے کہنے لگے مجھے عجیب سا ہو رہا ہے، طبیعت بتلا رہی ہے، دیکھا تو ٹمپریچر اچھا خاصا ٹمپریچر ہے، لہٰذا ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ شام میں بریانی کھا لیجیے، فی الحال مت کھائیے کیونکہ اس بخار میں آپ کھائیں گے تو آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات تو معقول ہے، شام میں کھا لیں گے۔ لہذا بخار ان کا بڑھتا چلا گیا اور اتنا ٹمپریچر ہو گیا کہ بستر پر بیچارے دراز ہو گئے، لیٹ گئے، فریش ہو گئے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس گئے اور پھر نسخہ اور دوائیں وغیرہ میں وہ لگے رہے،
اور پھر رات میں 7-8 بجے ایک فقیر آیا، اس نے کہا دن بھر کا بھوکا ہوں، کچھ دے دیجیے۔ اہلیہ نے سوچا اب یہ صبح تک بریانی سڑ جائے گی، لہٰذا پوری بریانی اٹھا کے ان کو دے دی۔ تو محنت ایک شخص نے کی لیکن ایک دانہ اس کے پیٹ میں نہیں جا سکا، اور دوسرے شخص نے برابر محنت نہیں کی اور اس کو پورا کا پورا بھگونا بھر کے بریانی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، ارشاد فرمایا کہ والذی هو یطعمنی، پروردگار جو کھلاتا ہے، کہ آپ کے پاس سامان رزق ہونے سے لازمی بات ہے وہ چیز آپ کو نہیں ملے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت نہ ہو۔ وہ یسقین، وہی ہے جو تجھے پینے کے لیے دیتا ہے، اور اگر وہ پینے سے انسان کو محروم کر دے تو لازمی بات ہے کوئی چیز اس کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ لہذا کھانا اور پینا جو دو بنیادی ترین انسان کی ضروریات ہے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اگر بیمار ہو جاؤ تو شفا بھی وہی دیتا ہے، شفا کوئی اور نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ دوا بھی شفا نہیں دیتی ہے، دوا کے اندر بھی تاثیر پروردگار کے حکم سے ہے۔ اگر دوا کے اندر شفا ہوتی تو کوئی مرتا نہیں، کیونکہ ایک ہی دوا سے ایک پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک ہی دوا ہوتی ہے، ڈاکٹر اعلان رہتے ہیں کہ پوری دوا دے رہے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں اور ہر قسم کا ڈوز دیا جا رہا ہے، لیکن باڈی ایکسپٹ نہیں کر رہی ہے۔ یہ آپ کی اصطلاح ہے، ہماری اصطلاح میں پروردگار حکم نہیں دے رہا ہے کہ دوا اثر کرے، وہ ہے جو شفا دیتا ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی کے اہم تقاضوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب دوا شفا نہیں دیتی، اللہ کے حکم سے جب دوا بھی بے تاثیر ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے والذی یمیتنی، وہی پروردگار ہے جو موت سے دوچار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب مرحلے ہو گئے کہ وہ زندگی عطا کرتا ہے، وہ زندگی کا سامان دیتا ہے، وہ کھانے پینے کی چیزیں دیتا ہے، وہ بیمار کو شفا دیتا ہے، تو پھر لازمی بات ہے یہ ساری چیزوں کے بعد ایک مرحلہ ہے جس کو تم نہیں مانتے، وہ ہے ثم یحیین، دوبارہ وہ زندگی دے گا میدان حشر میں، وہ دوبارہ تم کو زندہ کر دے گا، قیامت کے دن دوبارہ تم کو اٹھائے گا۔ یہ تم عقیدہ لانے کی کوشش کرو۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی وہ انتہائی فصیح و بلیغ بلاغت کے اعلیٰ درجے پر ہے۔ کیوں؟ آپ غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے اور جو مجھے بیمار کرتا ہے، ارشاد فرمایا۔ دیکھیے یہاں آتے ہی اسلوب بدل دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ اذا مریضت فہو، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، کمال ادب کا تعلق، کہ بیمار بھی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن برائی کی نسبت اپنے مولا کی طرف کیسے کروں؟ لہذا برائی کی نسبت کا جب موقع آیا تو اپنے جانب انہوں نے کیا، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہ نہیں کہا جب اللہ بیمار کر دیتا ہے، نہیں، مناسب نہیں، اللہ کی شان کے لیے یہ مناسب نہیں، لہذا اس کو دوسرے اسلوب میں بیان کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وابستگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ، کہ وہ اذا مریضت، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فہو یشفی، تو شفا کو دیتا ہے۔ بیماری میری کوتاہی ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس کے ہاتھ میں موت ہے، وہی ہے جس کے ہاتھ میں حیات ہے، اور وہی ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ دن ہوگا جس دن کی مغفرت بہت ہی اہم ہوگی، جس کو یوم الدین کہتے ہیں، آخرت کا دن کہتے ہیں، جس کو فیصلے کا دن کہتے ہیں، انصاف کا دن کہتے ہیں، جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ لہذا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، جس کے بارے میں تمنا کرتا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ میری خطاؤں کو انصاف کے دن معاف کر دے، درگزر فرما دے، میری غلطیوں کو نظر انداز کر دے، رحم و کرم فرمائے اور میرے ساتھ کامیابی کا معاملہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وہ اسلوب تھا کہ اس اسلوب کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے انکار انسان نہیں کر سکتا۔ اگر حضرت ابراہیم یہ کہتے تو آخرت کے سلسلے میں مغفرت مانگو، توبہ کرو، انسان کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میرا پروردگار اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے غذا دیتا ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے میں کہتا ہوں کہ مولا میری مغفرت فرما۔ سامنے والا سننے والا سکتے میں ہے، پوری دعوت دے دی
لیکن سامنے والے کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں چھوڑی، اس کے اوپر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذمہ داری نہیں عائد کی، اپنے بارے میں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا انداز ہوتا ہے جو بہت نفسیاتی ہوتا ہے، بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اور پھر آگے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا، اور کہ ہر لی حکمہ، پروردگار کے حکمت، دانائی، شعور عنایت فرما، والحقنی بالصالحین، اور میرا معاملہ نیکوکاروں کے ساتھ فرما، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آنے والی نسل میں میرا تذکرہ ذکر خیر ہو میرا، اور میری بھلی شہرت اور اچھی شہرت و ذکر خیر میرا کیا جائے۔ لسان صدق کا ترجمہ کیا گیا نیک نامی، کہ میری نیک نامی ہو، تو لازمی بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نیک نامی ہے اس کا آخری ثبوت یہ ہے کہ ہماری نماز اس وقت تک نماز نہیں جب تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ و سلام نہ بھیجنے۔ یہ تو اہل اسلام کا معاملہ ہے کہ ہم قائد عقیدہ میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام اسی طرح بھیجتے ہیں جیسے ہم اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور دیگر اہل کتاب سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت جوڑتے رہتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور لسان صدق، نیک نامی اور بھری شہرت اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی۔ وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں بھی اور بھی مختلف مقامات پر یہی دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے فضل سے جنت عنایت فرما۔ اپنے کارناموں کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جنت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی صورت میں جنت مانگی اور فرمایا وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اے اللہ نعمتوں والی جنت کا وارث مجھے بھی بنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا کا ایک آخری جز ہے جس کا سلسلہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت پیک پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور پروردگار میرے والد کی بھی مغفرت فرما، ان کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے نظریاتی طور پر دعوت دی، ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن بے حسی، اتنی بے حسی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اور جہاں شرک ہوتا ہے یاد رکھیے وہاں بڑی بے حسی ہوتی ہے، کیونکہ انسان اگر بے حس نہ ہو تو مشرک نہیں ہوتا۔ اگر بے حس نہ، ذرا بھی غیرت مند ہو تو ایک سے اپنی زندگی کا سامان لے اور دوسرے کا شکریہ ادا کرے، یہ انسان کی غیرت اور حمیت گوارا نہیں کرتی۔ بہت بے غیرت انسان جب ہو جاتا ہے، بے حمیت ہو جاتا ہے، بے حس ہو جاتا ہے، تو پھر غیر اللہ کے آگے وہ پیشانی جھکانے لگتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میں ان کو اتنا سمجھاتا ہوں لیکن یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے کے دن بتوں کو توڑ دیا، کیوں؟ ان کی بے حسی پر کاریہ ضرور لگائی جائے۔ اسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ دیگر مذاہب کے مشاعر کو مٹایا جائے، توڑا جائے، اور کسی کے مندر کو ڈھا دیا جائے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قصداً بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد آپ جانتے ہیں دوسرے دن بہت شور ہوا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان قلمبند ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑے کہ جس کے کاندھے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے اسی سے پوچھ لو۔ اور شرمندہ ہو گئے کہ ہم بڑے سے کیا پوچھے، چھوٹے سے کیا پوچھے، لیکن قصور تمہارا ہے، لہذا انہوں نے یہ طے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دی جائے اور اپنا مشرکانہ مذہب بجایا جائے، اس کو بچانے کے لیے آگ لگائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور اس کے بعد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مختلف روایتیں ہیں لیکن اتنا تو ثابت ہے کم سے کم 3 دن اس آگ میں رہے، اور اس کے بعد پوری سلامتی کے ساتھ جب برآمد ہو گئے تو گھبرا تو گئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور بادشاہ نے بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، نمرود نے بڑا انٹرویو دیا اور ٹیڑھی ٹنگی باتیں کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا
मुंह बंद कर दिया, फकुलित अल्लज़ी कफर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है काफिर हो सकते में आ गया लेकिन बात नहीं मानी। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को प्रेशराइज किया गया कि वो इब्राहिम को घर में न रहने दे। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने, आज़र ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और बुलाने के बाद कहा या तो रहो तो हमारे मजहब पर रहो या फिर घर छोड़कर चले जाओ। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा घर छोड़कर मैं जा रहा हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया के साथ, जो खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की चचाजाद बहन भी थी, और फिर अपने भतीजे के साथ हजरत लूत इस छोटे से काफिले के साथ हिजरत की। और हिजरत करके पहले शुमाली इराक में गए, हर्रान नामी एक इलाके में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क़याम रहा। अब आप जरा मैप उठाकर देखें, गुज़श्ता इतवार भी मैं सोच रहा था काश मैप होता तो अच्छा था, आज भी मैं सोच रहा हूँ काश एक बड़ा सा मैप होता तो अच्छा था। आप देखेंगे इराक के नॉर्थ में हर्रान नामी एक इलाका, वहां गए, वहां से फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करते हुए मिस्र तशरीफ ले गए। कितने 100 किलोमीटर का सफर है, बल्कि हजारों किलोमीटर का सफर है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तय करते चले जा रहे हैं। और वहां पर मिस्र में हुकूमत थी एक खास किस्म के खानदान की जिसको हाइकोस कहा जाता है, और जो मुशरिक किस्म के थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खिलाफ वो हो गया बादशाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वहां पे रुकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन कुछ ऐसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे जिसको देख के वो मुतासिर हुआ और अपनी साहबजादी हजरत हाजरा को भी साथ कर दिया। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र से चले, चलते चलते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस खित्ते में पहुंचे जिसको हम पुरानी इस्तिलाह में बिलादुश-शाम कहते थे, और वो बिलादुश-शाम टुकड़े टुकड़े हो गया। उसमें अब सीरिया है, उसमें अब फलस्तीन है, उसमें अब बैरूत लबनान है, और उसी में अब आप देखेंगे जॉर्डन है। वहां एक इलाके में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे जहां 7 कुएं थे और बेहतरीन पानी का इंतजाम था। बीर सवा उसको कहते थे और आजकल बीर शबीन कहते हैं। वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही आई और आगे आप बढ़ते चले जाएं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर्रून की पहाड़ियों में और उसके गारों में सुकूनत इख्तियार की अल्लाह ताला के हुक्म से। वहीं अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी और फिर उसके बाद से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क़याम वहाँ बड़ी मुद्दत रहा। उसी मुद्दत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के मुकर्रमा आए, हजरत इस्माइल को छोड़ा, फिर दोबारा गए तो हरम की तामीर फरमाई। और बड़ी तफसील है, मैं तो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो इमाम इब्न जरीर तबरी की कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, वग़फ़िर ली अबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ालिमीन, परवरदिगार मेरे वालिद की आप मग़फ़िरत फरमा दे, उनको आप माफ फरमा दे, वो बड़े गुमराह थे। गुमराही का एतराफ़ करते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत की दुआ की, क्योंकि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके वालिद आज़र ने कहा था घर छोड़कर चले जाओ, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मैं तो घर छोड़कर जा रहा हूँ, आप पर अल्लाह की रहमतें और अल्लाह ताला आपको माफ फरमाए, अल्लाह ताला आपके साथ सेहत और सलामती का मामला फरमाए, और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। उस वक्त तक आपके लिए दुआ करता रहूंगा जब तक कि मेरी जान में जान है, जब तक कि मैं जिंदा रहूँ। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो इरशाद फरमाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रुखसत होने का मामला, इसको आप ज़हन में रखें। हमारे यहाँ क्या होता है, अगर किसी वजह से किसी चीज में अलहदगी हो रही है तो एक दूसरे पर तबर्रा बल्कि गालियों की बौछार, और वो अजीबोगरीब मामला है कि कोई अगर मकानदार अपने घर में किसी किराएदार को रखता है, एक मुद्दत खत्म हो जाती है तो दोनों लड़के अलग अलग हो गए, क्या जरूरत है लड़के अलग अलग होने की। ऐसे ही तलाक का मामला है कि मियाँ बीवी में नहीं निभ रही है, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन कभी कहीं हो गया कि दोनों में निभाव नहीं हो पा रही है, सुकून के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमाता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तसरीहुम बि ihsan, हुस्न के साथ, खूबसूरती के साथ, उम्दगी के साथ अलग अलग हो जाओ, अपनी अपनी राह दे दो।
یہاں ہے کہ دو خاندان لڑ کے جب تک کہ 498 کا کیس نہ بک کر دیں چین نہیں آتا، جب تک کہ عدالتوں میں جا کے ایک دوسرے کو دلیل نہ کر دیں چین نہیں آتا، اس کی ضرورت نہیں۔ جدا ہونے کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ دیا ہے، جدا کسی سے نہیں بن رہی ہے، آپ اطلاع دے دیجیے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اس کے بعد پھر روانہ ہو رہی ہے اچھے بھلے انداز میں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں بھی یہ نوبت نہ آئے، لیکن اگر طلاق کی نوبت آ گئی تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کچھ گفٹ دے، تحفے دے فرمان۔ اور کیا ارشاد فرمان، جو امیر ہے تو اپنے لحاظ سے تحفے دے، جو غریب ہے تو اپنے لحاظ سے تحفے دے دلا کے چھٹی کر لے، رخصت کر لے، الگ ہو جائے۔ لڑنے جھگڑنے کا تھوڑی ٹاپک ہے یہ ایک دو خاندانوں کو میدان میں اترنے کے لیے تھوڑی دعوت دینے کا موقع ہے، الگ ہو جائے، ختم قصہ۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ابراہیم کی زندگی میں بڑا نمونہ ہے۔ یہ نمونہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے، دعوت حق کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اور والد کہہ رہے ہیں کہ منہ نہیں دکھانا، اب تم یہاں سے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہنے، سلام علیہ، اللہ کی رحمت وہاں پر سلامتی ہو، آپ کے لیے دعائیں خیر کرتا رہوں گا، آپ کے لیے ہمیشہ بھلی بات کرتا رہوں گا۔ یہ ساری چیزیں کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ امام تبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے روزانہ بلکہ ہر نماز میں دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ یہ معمول تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہمیشہ دعا کا اہتمام کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کلدان سے کنعان تشریف لے آئے، اور فلسطین کے اس شہر میں جس کا موجودہ نام الخلیل ہے، جس کا پرانا نام حبرون تھا، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اپنی عبادتوں کے بعد، اپنے معاملات کے بعد اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل نمودار ہوئے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ اب آپ کو اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیوں؟ سالوں سے کر رہا ہوں، کئی سالوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں، آج مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کیونکہ وہ اب شرک پہ پہنچ چکے ہیں، جو شرک پہ پہنچ جاتا ہے مشرک کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کی جاتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے پڑے، ڈبل صدمہ، ایک طرف والد کی موت کا صدمہ، دوسری طرف ان کے حق میں دعائیں مغفرت نہ کرنے کا حکم، دعائیں مغفرت کرنے کی اجازت نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم بڑے نرم دل تھے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ سخت دل، بیزار قسم کے، بہت سے لوگ انسان بیزار، آدم بیزار ہوتے ہیں، وہ مزاج نہیں، بڑے رحم دل تھے۔ اور ابراہیم کا ترجمہ کیا گیا ابو-الرحیم سے، ہمدرد باپ، اور ان کو کہا گیا ابو ضیفان، لقب ہے مہمانوں کے میزبان، جو مہمان آتا اس کی میزبانی کرنے والے ابراہیم، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَأَوَّاهٌ حلیم، بہت نرم دل، بہت رونے والے، گریہ تاری جن پر ہو جاتا تھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی وفات سنتے ہیں، لیکن دعائیں مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ قیامت کے دن آپ مجھے رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اشاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مولا کے دربار میں ایک بات عرض کی، اور وہ بات کیا ہے؟ بخاری شریف میں جب حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہوں گے، لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ساری انسانیت کھڑی ہوئی ہوگی، اور وہ سارے انبیاء علیہ السلام و تسلیم بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، جن میں سے بڑی تعداد تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ اور اسی میں تو آپ جانتے ہیں بنی اسماعیل ایک شاخ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ تو جہنم میں جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے مولا میں نے دنیا میں کہا تھا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، میدان حشر میں مجھے آپ ذلیل اور رسوا نہ کیجئے، میدان حشر میں مجھے ذلیل اور رسوا نہ کیجئے۔ تو مولا اپنی رحمتوں سے میرے باپ کو آپ محروم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہے، اس سے بڑھ کر ذلت کیا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیروں کی جانب دیکھیں، اور اسی اثنا
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ تعالیٰ مسخ کر کے ایک دوسری شکل میں جہنم بھجوا دے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ مولا اس دن نہ مال کسی کو فائدہ پہنچائے گا، نہ اولاد، نہ مال فائدہ پہنچائے گا، نہ اولاد۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسی اولاد جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، نسل انسانی کے لیے ابراہیم آپ کو امام بنا رہے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لسان صدق، ہم نے پوری انسانیت میں آپ کو نیک نامی دے دی، ہم نے آپ کو بڑی شہرت عطا کر دی، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی نبوت اور رسالت اتنی جلیل القدر، اتنی جلیل القدر کہ اللہ کے آخری رسول کے بعد جو تذکرہ ہے جس شان کے ساتھ، اور جس طرح میں نے ابھی عرض کیا درود و سلام میں حضرت ابراہیم کا نام ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا فرمایا قیامت کے دن پہلا جو حلہ پہنایا جائے گا، پیرہن پہنایا جائے گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اپنے والد کو جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو لازمی بات ہے دوسروں کے سلسلے میں ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے سے بچا لیں گے۔ بہت سارے لوگ شعر و شاعری میں، اپنے مضامین میں، جوش و خطابت میں کہتے ہیں کہ میں آپ کے دامن سے وابستہ ہوں اور آپ کے دامن سے وابستگی اے مرشد مجھے قیامت کے دن بچا لے گی۔ نہیں، مرشد کو خود اس دن مصیبت پڑی ہوئی ہوگی، اپنا حساب کتاب دیتے دیتے ان کی خود جان نکل رہی ہوگی، کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کو نہیں بچا سکیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی کو نہیں بچا سکیں گے۔ کون بچے گا؟ اس کے لیے حضرت ابراہیم نے خود کہہ دیا الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا دل سلیم ہو۔ سلیم کے معنی کیا ہے؟ جس کا دل سلامتی والا ہو، جس کا دل محفوظ ہو، جس کا دل صاف ستھرا ہو، جس کا دل بے عیب ہو۔ قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم کہتے ہیں قرآن پاک کو سمجھنا ہو تو پھر پورے قرآن مجید ہی کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلب سلیم وہ ہے جس کے بارے میں خود سورہ حجرات میں صراحت کر دی کہ جس نے ہمارے دلوں کو محفوظ کر دیا، کس سے؟ کفر سے، فسوق سے، عصیان سے۔ تین لفظوں کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ کفر کا تعلق اعتقادات سے ہے، عقیدے سے ہے۔ تمام بدعقیدگی سے دل صاف ہو، جہاں اللہ کی محبت ہونا چاہیے وہاں غیر اللہ کی محبت نہ ہو۔ لہذا شرک اس میں آ جاتا ہے، نفاق اس میں آ جاتا ہے، ریاکاری اس میں آ جاتی ہے۔ یہ ساری چیزوں سے انسان کا دل صاف ستھرا ہو، شرک ہرگز نہ ہو، غیر اللہ کی محبت نہ ہو، کفر نہ ہو، اللہ سے بیزاری نہ ہو، نعوذ باللہ، اور اسی طرح سے نفاق نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، غیر اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ نہ ہو۔ ایک چیز یہ ہے کہ پہلے دل کفر سے، اعتقادات میں غیر اللہ کی محبت سے بالکل صاف ستھرا ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفسوق، بندوں سے نفرتوں سے دل پاک ہو۔ بندوں کی نفرتیں کبھی حسد کی شکل میں، کبھی بغض کی شکل میں، کبھی عداوت کی شکل میں، کبھی سازشوں کی شکل میں، کبھی مکاریوں کی شکل میں انسان کے دل میں پلتی ہے۔ جب انسانی اس بری صفت کو نکال کر پھینکتا ہے تو انسان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ انسان کا دل وہ ان امراض سے پاک ہو جاتا ہے جو امراض انسان کے دل کو سڑا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا العصیان، نافرمانی سے، بے حیائی میں لگ جانا، حرام کھانے میں لگ جانا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لطف لینا۔ یہ ساری چیزوں سے انسان کا دل محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ ان تین برائیوں سے جو عناوین ہے گویا کہ ایک طرح سے سارے گناہوں کا، ان سے انسان کا دل اگر محفوظ ہے تو وہ قلب سلیم ہے۔ یہ قلب سلیم لے کر مولا کے دربار میں جو حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے ایسا مالا مال کریں گے کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ختم کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ ارشاد فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر
بے عیب دل لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے. دیکھیے دل قلب کا لفظ جو عربی میں آیا ہے اس کے معنی وہ ہارٹ کے نہیں ہے جو ایک آرگن ہے اور جو پمپنگ کرتا ہے خون کی، نہیں، وہ آرگن مراد نہیں ہے. جب کبھی قرآن پاک میں قلب کا لفظ آیا ہے تو اس کے معنی وہ سینٹر، وہ مرکز جہاں انسان سوچتا سمجھتا ہے، جہاں سے اس کے خیالات امڑتے ہیں، جہاں خواہشات پلتی ہے، جہاں عزائم بنتے ہیں، اس مرکز کو، مرکز تخیل کو، مرکز تعقل کو، سوچنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ نے قلب سے تعبیر کیا. اور لفظ اتنا پیارا ہے، قلب مانے بدل جانے والا، پلٹ جانے والا. تو وہ سینٹر جو ہے اس میں کتنی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجیے. کل تک کوئی بڑا محبوب تھا، آج وہ دشمن بنا ہوا ہے. ایسا دشمن بنا ہوا ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارے پولیٹیشینز کا تو عالم یہ ہوتا ہے، کل تک جو جانی دشمن تھا آج بیچارہ کرسی پہ آ گیا تو دوست بنا ہوا ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزر رہی. وہاں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں انہیں تبدیلیاں کی وجہ سے عربی میں اس کو قلب کہا. ورنہ سینے میں جو آرگن ہے جس کو ہم ہارٹ کہتے ہیں، جس کو اردو میں ہم دل کہتے ہیں، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے افئدۃ فؤاد کا لفظ ارشاد فرمایا. فؤاد جو جینے کے لیے ایک ذریعہ ہے. لیکن آج بھی بات ہے کہ انسان کے پاس ایک ایسی حقیقت ہے جو بالکل روح کی طرح سمجھ میں آنے والی نہیں. جہاں خواہشات کی آماجگاہ ہوتی ہے، جہاں انسان کے عزائم ہوتے ہیں، جہاں سے وہ سوچتا سمجھتا ہے، جہاں سے وہ خوش ہوتا ہے، جہاں سے وہ غمزدہ ہوتا ہے، وہ سب کا ایک مرکز ہے. اس مرکز کو اللہ تعالیٰ نے قلب سے تعبیر فرمایا. وہ مرکز اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پورا جسم ٹھیک ٹھاک. اذا صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسدت الجسد كله. جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم اس کا بگڑ جاتا ہے. اس کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بہت جلدی وہ بگڑ جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے. لہذا ہمیشہ تم دعا کرتے رہو کہ پروردگار آپ اپنے قابو میں اس کو رکھیے، ہمیشہ دین پر، اپنی فرما برداری پر اس کو آپ جمائے رکھیے. وہ قلب سلیم کے ساتھ جو پروردگار کے دربار میں حاضر ہوگا، فرمایا اسی کے لیے جنت ہے. وہ ازلفت الجنت للمتقین، اور قریب کر دی گئی جنت اہل تقوی کے لیے. وہ برزت الجحیم للغابین، اور گمراہوں کے لیے جہنم کو نمایاں کر دیا گیا ہے، تیار کر دیا گیا ہے. وقیل لهم انما کنتم تعبدون، ان سے پوچھا جائے گا کس کی عبادت کرتے آئے ہو من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کس کو پوچھتے رہے زندگی میں. هل ينصرونكم او ينتصرون، کیا آج وہ اس پوزیشن میں ہے کہ تمہاری مدد کر سکیں. لہذا میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجنے والے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد نہیں حاصل کر سکیں گے، بلکہ او ینتصرون، کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ خود اپنی مدد کر لیں. وہ خود اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اپنی مدد کریں. لہذا فرمایا کہ جتنوں نے گمراہی کی اور شرک کیا فَكُبْكِبُوا فِيهَا، جہنم میں اوندے منہ چھوڑ دیے جائیں گے. هُمْ وَالْغَاوُونَ، وہ بھی اور ان کے گمراہ لیڈرز کو بھی. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور پورا کا پورا ابلیس کا لشکر جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا. قالوا، وہ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کے جھگڑوں کا تذکرہ کئی مقامات پر فرمایا. سورۃ الاعراف میں بھی فرمایا، اور آپ دیکھیں گے کہ سورۃ الحشر میں بھی فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے. کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، کہ ایک دوسرے پہ وہ لعنت بھیج رہے ہوں گے. اور کیا کر رہے ہوں گے کہ جتنی نئی نسل ہوگی، نیو جنریشن، وہ اپنے باپ داداؤں کو کہہ رہی ہوگی اللہ انہوں نے ہماری غلط تربیت کی تھی، آپ ان کو ڈبل عذاب دیجیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اور تم نے جو اپنے بچوں کی غلط تربیت کی تھی لہذا تم کو بھی ڈبل، ہر ایک کو ڈبل عذاب، سیدھے سیدھے جہنم میں جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اور کہیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ ارنا الذین یضلانا من الجن والانس، پروردگار ذرا ان لوگوں کو دکھائیے جنہوں میں سے، انسانوں میں سے جنہوں نے ہم کو گمراہ کر کے آج اس برے انجام تک پہنچا دیا. ہم ان کو چاہتے ہیں کہ پیروں تلے رون ڈالیں، ہم چاہتے ہیں ان کو ذلیل کریں، آج رسوا کریں.
اور وہ کہیں گے سارے اللہ ان سارے لیڈروں کو، سرداروں کو اور ان سربراہوں کو آپ پیش کیجئے جو گمراہی کی طرف کو لے جاتے تھے، لیڈ کرتے تھے وہ انڈسٹریز کی، لیڈ کرتے تھے وہ بے حیائی میں، گناہوں میں وہ امام بنے ہوئے تھے، وہ اشارات دے دے کے ہم کو گمراہ کرتے تھے، وہ رشوت دے دے کے ہم کو گناہوں پر لگاتے تھے، وہ ہم کو گناہوں کے اڈوں پر پہنچا کے ہم سے کام لیتے تھے، پروردگار ان کو دکھائیے ہم ذلیل کرنا چاہتے ہیں، وہ رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو دکھائے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ میری پیروی کریں، میرے پیچھے پیچھے چلیں؟ ٹھیک ہے میں گناہ کر رہا تھا، عقل تو آپ کے پاس بھی تھی، شعور تو آپ کے ساتھ بھی تھا، اختیار تو آپ کا اپنا تھا، آپ کو گناہوں میں مزہ آیا، مجھ پہ کیوں الزام لگا رہے؟ تم پر اللہ کی لعنت، تم پر اللہ کی لعنت۔ وہاں جوتیوں میں دال پھٹے گی، ایک دوسرے پہ لعنت، ایک دوسرے پہ ملامت ہوتی رہے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بھی تذکرہ ہوا، وہاں پہ وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ، دل بالکل صاف ستھرے، ایک دوسرے سے سلام علیکم سلامتی کے ساتھ ملیں گے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھیں گے اور بہت ساری چیزوں کو یاد کریں گے، یہاں تک کہ آپس میں مل بیٹھ کر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا بہت گہرا دوست تھا، بہت سال اٹھتا بیٹھتا تھا، بڑی بیچارہ دعوتیں کرتا تھا، کہاں ہے آج بالکل نظر نہیں آ رہا ہے۔ اچانک کھڑکی کھولی جائے گی تو دیکھیں گے کہ وہ جہنم میں آگ اچھل رہا ہے، سڑک رہا ہے، تو وہ ہمارے حضرت کے کہیں گے کہ معاذلکم فی سقر، تم کیسے جہنم میں پڑ گئے، ہمارے دوست تھے اتنے اچھے؟ تو وہ کہے گا قالوا لم نکن من المصلین، نماز کہاں پڑھتا تھا میں، دعوتیں تو بہت کرتا تھا، نماز کا وقت آتا تو منہ چڑھاتا تھا، منہ چھپاتا تھا، اور تم کو کھلاتا اور پلاتا تھا کیونکہ تم میرے اسٹینڈرڈ کے تھے، میرے لیول کے تھے، لیکن غریبوں کو کہاں میں کھلاتا تھا، مسکین، کسی نادار کو میں کھانا نہیں کھلاتا تھا، کسی غریب کو میں خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، آخرت کا مذاق اڑاتا تھا، دل لگی سمجھتا تھا، اور آخرت کوئی چیز نہیں ہے یہ کہا کرتا تھا، لہٰذا میں انجام بھگت رہا ہوں۔ ایک طرف یہ اہل جنت ہوں گے، ایک طرف یہ اہل جہنم ہوں گے۔ فَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ آپس میں کہیں گے ایک دوسرے سے بے شک ہم بڑی گمراہی میں تھے، بہت کھلی ہوئی گمراہی تھی، کہ اذ نسویکم برب العالمین، کہ ان بتوں کو، ان چھوٹے خداؤں کو ہم پروردگار کے ہم پلہ سمجھتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے تھے، سارے عالموں کے رب کے برابر ہم سمجھتے تھے، اور یہ ہم کو گمراہی کیسے ملی؟ وما اضلنا الا المجرمون، آج تو دنیا میں کہہ رہے ہیں کیا باپ دادا کا کلچر ہے، پرانے لوگوں کا یہ کلچر ہے، انداز ہے، لیکن قیامت میں کہیں گے یہ مجرموں کو چھوڑا ہوا ترکہ تھا، ان مجرموں نے اور باپ داداؤں نے ہم کو گمراہ کیا، فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی کام بنانے والا، ہماری کوئی سفارش کرنے والا نہیں، ولا صدیق حمیم، دنیا میں بڑی دوستیاں تھیں، آج کسی قسم کا کوئی دوست نہیں جو ہم کو بچا لے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اے کاش ہم کو اب ایک موقع دے دیا جائے تاکہ ہم اہل ایمان ہو جائیں، ایمان کی زندگی بسر کریں۔ فرمایا ختم، اور اختیار ختم ہو گیا، جو کچھ بھی تھا دنیا میں تھا، دنیا ختم ہونے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں تمہارے لیے، سمجھنے کا بڑا سامان ہے، لیکن وما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر انسان ایمان نہیں قبول کرنا چاہتے، اکثر انسان اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں پیدا کرنا چاہتے۔ لیکن یاد رکھو اگر اکثر انسان، اکثریت اگر بے ایمان ہے اور مومن اقلیت میں ہے تو یاد رکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان ربک لہو العزیز، پروردگار بہت قابو والا ہے، کنٹرول والا ہے، اکثریت کو تباہ کر سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں کر رہا؟ الرحیم، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، دنیا بھر مہلت دیتا رہتا ہے، مہلت دیتا رہتا ہے، دنیا چھیننے کے بعد مہلت ختم کر لیتا ہے، لہذا وہ عزیز بھی ہے، قلب والا، رحیم بھی ہے، رحمت والا۔ اس نظام کو سمجھو تم تو تم کو ساری چیزیں ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار کے پاس مہلت ہے، مہلت ختم ہونے کے بعد سزا ہے، مہلت ختم ہونے کے بعد پکڑ ہے، مہلت ختم ہونے کے بعد اس کی قدرت ہے، اس کا انتقام ہے، لہذا
یاد رکھو یہ زندگی اختیار کی زندگی، اس میں تبدیلی پیدا کرو. جب کبھی نصیحت کا سامان آئے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی دہائی دی جائے اور رسولوں کا اسوہ آئے تو اس کو سنو، مانو، اس پر دل کو نرم کر لو، ورنہ پھر حشر بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.